यसु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, आज हम इस्तिस्ना की किताब बाब 25 और 26 पे गौर करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम इस्तिस्ना की किताब बाब 23 और 24 पे गौर करे थे। तो अब हम बाब 25 उठाएंगे और पहली बात जो हम ये बाब में देखते हैं वो है 40 कोड़े। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 3 तक। लिखा हुआ है, अगर लोगों में किसी तरह का झगड़ा हो और वो अदालत में आए ताकि काजी उनका इंसाफ करें, तो वो सादिक को बेगुनाह ठहराएं और शरीर पर फतवा दें। और अगर वो शरीर पीटने के लायक निकले तो काजी उसे जमीन पर लिटवा कर अपनी आंखों के सामने उसकी शरारत के मुताबिक उसे गिन गिन कर कोड़े लगवाए और उसे 40 कोड़े लगाए। इससे ज्यादा ना मारे, ताना हो कि इससे ज्यादा कोड़े लगाने से तुम्हारा भाई तुमको हकीर मालूम देने लगे। तो एक शरीर को जो कोड़े मारना था वो 40 कोड़ों से ज्यादा नहीं थे, इसलिए कि कोड़े 40 से ज्यादा होते हैं तो आदमी का मरने का डर पैदा हो सकता है। और ये जो 1 से 40 तक के कोड़े मारे जाते थे वो आदमी के गुनाह के हिसाब से होते थे। तो एक शरीर को कोड़ों की सजा होती थी। अगर हम बाइबल शरीफ में गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि खुदा शरीरों को नज़रअंदाज नहीं करा, बल्कि उनके शरारत के मुताबिक उनकी सजा मुकर्रर करा। आज आप शरारत करेंगे और बोलेंगे कि खुदा मोहब्बत भरा खुदा है और मेरे शरारत का ख्याल नहीं करेगा, तो आप गलत फहमी में हैं। खुदा गुनाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो गुनाह छोटा हो या बड़ा। खुदा के नज़रों में गुनाह गुनाह है और वो गुनाह की सज़ा मिलना ज़रूरी है। ये होगा। अब हम दूसरे बात पे जाएंगे और दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। हम पढ़ेंगे आयत 4। लिखा हुआ है, दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। प्यारे भाई बहन, ये एक जबरदस्त बात है। खुदा जो है बैल की हिफाजत करना चाहता है। एक साहब बता रहे थे कि जब उन्होंने इस्राएल में थे तो उन्होंने ये बात देखे कि इस्राएलियां दाएं में चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधते हैं, बल्कि बैल जैसा गोल गोल घूमते जाता है, खाते खाते घूमता है। ये साहब एक और जगह पे थे और देखे कि आदमी जो है दाएं में चलते हुए बैल का मुंह बांध दिया था। मेरे दोस्त, ये गलत है। खुदा का हुक्म यह है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। प्यारे भाई बहन, पौलुस रसूल जो हैं इस्तिस्ना की किताब में से ये आयत को उठा के कोरिन्थियों के कलीसिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कोरिन्थियों की कलीसिया को अपने पहले खत में लिखते हैं, चुनांची मूसा की तौरात में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है या खास हमारे वास्ते ये कहता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया, क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चले। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? मेरे दोस्त, ये हमारे जिंदगी पे लागू होता है और वो इस तरीके से कि आप जो हैं आपके पादरी या पैगाम देने वाले को देना। कोरिन्थियों के पहले खत में लिखा हुआ है, इसी तरह खुदावन ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीले से गुजारा करें। तो प्यारे दोस्त, जो आदमी आपके रूहानी बातों के लिए, यानी कि आपको रूहानी तौर से बढ़ाने के लिए आपकी खिदमत कर रहा है, वो आपको रूहानी खाना खिला रहा है और आपका फर्ज ये बनता है कि आपकी जो रूहानी तौर से खिदमत कर रहा है आप उसके जिस्मानी चीज़ों का ख्याल करना, यानी कि जिस्मानी नियमों का ख्याल करना और उसको जिस्मानी तौर से शेयर करना। यह होगा
اب ہم یہ باپ کے تیسرے بات پہ آئیں گے، اور وہ ہے بیواؤں کی حفاظت کرنے کے لیے شریعت۔ ہم پڑھیں گے آیت 5 اور 6، لکھا ہوا ہے، اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس محروم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے، بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے، اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے، اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے محروم بھائی کے نام کا کہلائے، تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹ نہ جائے۔ اگر یہاں ہم دیکھیں گے تو خدا عورتوں کا خیال کرا، ان کی حفاظت کرا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو عورتوں کے حق کے بارے میں سنیں گے کہ عورتیں اپنے حق کے بارے میں لڑ رہیں۔ آج دنیا بھی عورتوں کے حق کے بارے میں خیال کریے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جانتا ہے کہ عورت کتنی کمزور ہے، اور یہ کمزوری کے لیے خدا جو ہے ایک قانون لایا کہ عورت بیاہی جانا۔ اگر اس کا مرد مر جاتا ہے تو اس کے مرد کا بھائی اس سے شادی کر لینا۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوج سے بیاہ کرنا نہ چاہے تو اس کی بھاوج پھاٹک پر بزرگوں کے پاس جائے اور کہے، میرا دیور اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے سے انکار کرتا ہے اور میرے ساتھ دیور کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا۔ تو پیارے بھائی بہن، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا عورت کو کتنی آزادی دیا کہ انہیں اپنے دیور کو کورٹ کچہری میں بھی کھینچ سکتی ہے۔ آج دنیا کے کئی جگہوں پہ دیکھیں گے تو عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، لیکن یہاں خدا جو ہے عورت کو وہ آزادی دیا ہے کہ انہیں اپنے حق کے لیے لڑ سکتی۔ اب ہم آیت 8 سے 10 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تب اس کے شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلوا کر اسے سمجھائیں، اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھ کو اس سے بیاہ کرنا منظور نہیں، تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں سے جوتی اتارے اور اس کے منہ پر تھوک دے، اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تب اسرائیلیوں میں اس کا نام یہ پڑ جائے گا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کی جوتی اتاری گئی تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کی بیوی سے شادی کرنے سے انکار کرتا تھا تو عورت اس کو کورٹ میں کھینچ سکتی تھی۔ شہر کا جو پھاٹک تھا وہ دنوں میں اسرائیلیوں کا کورٹ تھا۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو عورت کے طرف تھا۔ یا خدا جو ہے اس آدمی کے لیے ایک چھوٹی سی سزا بھی رکھا۔ سزا یہ تھی کہ اگر انہیں اپنی محروم بھائی کے بیوی سے شادی نہیں کرتا ہے تو اس کے بھائی کی بیوی اس کے پاس آنا اور اس کے جوتے کو اس کے پاؤں میں سے نکالنا اور اس کے منہ پہ تھوکنا۔ یہ سزا آنکھوں میں چھوٹی تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سزا تھی۔ سارے لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا کتنی شرم کی بات ہے، اور یہ سزا تھوڑے دنوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ انہیں یہ زمین پہ زندہ رہے تک ہر وقت کے لیے اس کا نام یہ رکھا جاتا تھا کہ جس کی جوتی اتاری گئی تھی۔ پیارے بھائی بہن، ایک بات یہاں ضرور یاد رکھنا کہ جب کبھی بھی انسان خدا کے حکموں کے خلاف جائیں گا انہیں مصیبت میں آئیں گا۔ انسان اگر اپنی زندگی میں اپنی مرضی چلائیں گا تو ضرور مصیبت میں آئیں گا۔ یہ ہوگا۔ اب تیسری بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمالیقیوں پہ خدا کی عدالت۔ آیت 17 سے 19 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آتے ہیں، لکھا ہوا ہے، یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں عمالیقیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ راستے میں تمہارے مقابل آئے اور گو تم
تھکے ماندے تھے تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا، اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا۔ اس لیے جب خداوند تمہارا خدا اس ملک میں جسے خداوند تمہارا خدا میراث کے طور پر تم کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، تمہارے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تم کو راحت بخشے، تو تم عمالقیوں کے نام و نشان کو صفائے روزگار سے مٹا دینا۔ تم اس بات کو نہ بھولنا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیلیاں مصر کے باہر نکلے تو عمالقیاں جو ہیں اسرائیلیوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ یہ وہ جنگ تھی جب موسیٰ پہاڑ پہ ہارون اور ہر کے ساتھ تھے۔ موسیٰ خدا سے دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے تھے، مگر جس وقت بھی ان کے ہاتھاں نیچے آتے تھے تو عمالقیاں جیتتے تھے، اور جس وقت بھی موسیٰ کے ہاتھاں اوپر رہتے تھے تو اسرائیلیاں جیتتے تھے۔ اور اسرائیلیوں کو عمالقیوں پہ کامیابی کرنے کے لیے ہارون اور ہر موسیٰ کو پتھر پہ بٹھا دیے، اور ایک طرف سے ہارون جو ہیں موسیٰ کا ہاتھ پکڑ لیے اور دوسری طرف سے ہر موسیٰ کا ہاتھ پکڑ لیے۔ اس طریقے سے موسیٰ کے ہاتھ اٹھے رہے اور اسرائیلیاں جو ہیں عمالقیوں پہ جیت حاصل کرے۔ مگر خدا کو عمالقیوں کی یہ چال اچھی نہیں دکھی، اور انہیں یہ لوگوں کا نام دنیا سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خدا کے لوگوں کے خلاف لڑتا ہے تو خدا کو یہ بات اچھی نہیں دکھتی۔ خدا کے لوگوں کے ساتھ لڑنے والا خدا کے سزا سے بچ نہیں سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمالق گوشت پہ اشارہ کرتی ہیں، یعنی کہ ہماری وہ گری ہوئی طبیعت جو ہم آدم کے ذریعے سے حاصل کرے ہیں۔ خدا جو ہے چاہتا ہے کہ ہم یہ گناہ بھری طبیعت سے چھٹکارا پانا۔ گناہ بھری طبیعت کو رکھ لیتے ہوئے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کے اور میرے طبیعت میں وہ پرانی گناہ بھری طبیعت ہے جو خدا کی فرمان برداری نہیں رہ سکتی۔ ہم اس بارے میں بعد میں غور کریں گے جب ہم رومیو کے کتاب پہ آئیں گے۔ مگر عمالقیاں جو ہیں گوشت کا ایک مثال ہیں۔ جب تک ہم یہ دنیا میں ہیں ہم اپنی پرانی طبیعت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ہماری پرانی طبیعت میں اور ہماری نئی طبیعت میں جنگ جاری رہیں گی۔ ہم باب 23 میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بدن یعنی کہ اپنے گوشت سے نفرت کرنا نہیں چاہیے۔ ہم ہماری جسمانی کمزوریوں کو دور نہیں کر سکتے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نیک بننے کے ذریعے سے ہمارے جسمانی کمزوری کو دور کریں گے، تو ہمارا خیال غلط ہے، کیونکہ جنگ جو ہے ہمارے روح اور ہمارے جسم میں ہوتی رہیں گی۔ روح جسم کے خلاف جائیں گی اور جسم روح کے خلاف جائیں گا۔ تو یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا ایک دن عمالقوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ میں خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا چاہوں گا کہ خدا ایک دن ہم کو ہمارے جسم سے چھٹکارا دلا دے گا۔ اس وقت ہم خدا کے نظروں میں پاک اور بے عیب گنے جائیں گے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 25، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 26 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے آیت 4 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور جب تم اس ملک میں جسے خداوند تمہارا خدا تم کو میراث کے طور پر دیتا ہے پہنچو اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جاؤ، تب جو ملک خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تم لگاؤ، ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں۔ تب کاہن تمہارے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خداوند تمہارے خدا کے مذبح کے آگے رکھے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہم ایک زمانے میں گناہ کے اور شیطان کے بندش میں تھے، مگر خدا کیسا ہمارے زندگی میں ایک بڑا کام کر کے ہم کو گناہ سے اور شیطان کے بندش سے چھڑا کے یسوع مسیح کی روشنی میں لایا۔
اس میں کیا ہو جاتا بولے تو ہم ہمیشہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں رکھتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے نجات نہیں پائے ہیں بلکہ خدا کے طاقت سے۔ تو یا خدا اسرائیلیوں سے یہ چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں جب اپنے کھیتوں میں کا پہلا پھل خدا کے پاس لائیں گے تو وہ سارے باتیں یاد کر لینا جو ان لوگوں کے واسطے کرا اور کیسا انہیں ان لوگوں کو فرعون اور مصریوں کے بندی سے چھڑا کے مصر کے باہر لایا۔ آیت 5 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پھر تم خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہنا کہ میرا باپ ایک آرامی تھا جو مرنے پر تھا، وہ مصر میں جا کر وہاں رہا اور اس کے لوگ تھوڑے سے تھے اور وہیں وہ ایک بڑی اور زوراور اور کثیرت تعداد قوم بن گیا۔ پیارے بھائی بہن، یا میں آپ کا توجہ چاہوں گا تو اسرائیلی خدا کے پاس سب سے پہلے اقرار کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں اسرائیلی یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا باپ ایک آرامی تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم ایک اسرائیلی تھے کیا؟ بالکل نہیں۔ اب ہم آیت 6 سے 10 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی، اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی تو خداوند نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی، اور خداوند قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لایا، اور ہم کو اس جگہ لا کر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا ہے۔ سو اب اے خداوند دیکھ، جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں، پھر تم اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا۔ پیارے بھائی بہن، اسرائیلیوں کے لیے یہ وقت شکر گزاری کا وقت تھا۔ ہمارے لیے شکر گزاری کا دن وہ ہوتا ہے جب ہم خدا کی حمد و ثنا کے لیے کچھ چیز لاتے ہیں۔ خدا کی شکر گزاری کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے رہنا، چھوٹے چھوٹے باتیں کیوں نہ رہو یا بڑے بڑے باتیں کیوں نہ رہو، ہم ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں کیا؟ یہ ایک حصہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا۔ اٹھتے سو وقت خدا کی شکر گزاری کرنا، بیٹھتے سو وقت آپ خدا کی شکر گزاری کرنا، جب آپ صبح میں سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے ایک ایک سانس کے لیے اور آپ کے ایک ایک حرکت کے لیے آپ خدا کی شکر گزاری کرنا، کیونکہ خدا آپ کو بنایا ہے اور ہر چیز آپ کو دیا ہے، اور آپ کا فرض بنتا کہ آپ خدا کی ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہنا۔ اب ہم آیت 12 سے 19 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آتے ہیں، لکھا ہوا ہے، اور جب تم تیسرے سال جو دہیائی کا سال ہے اپنے سارے مال کی دہیائی نکال چکو تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا، تاکہ وہ اسے تمہاری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں۔ پھر تم خداوند اپنے خدا کے آگے یوں کہنا کہ میں نے تیرے احکام کے مطابق جو تو نے مجھے دیے مقدس چیزوں کو اپنے گھر سے نکالا اور ان کو لاویوں اور مسافروں اور یتیموں اور بیواؤں کو دے بھی دیا، اور میں نے تیرے کسی حکم کو نہیں ٹالا اور نہ ان کو بھولا، اور میں نے اپنے ماتم کے وقت ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھایا اور ناپاک حالت میں ان کو الگ نہیں کیا اور نہ ان میں سے کچھ مردوں کے لیے دیا۔ میں نے خداوند اپنے خدا کی بات مانی ہے اور جو کچھ تو نے حکم دیا اسی کے مطابق عمل کیا۔ آسمان پر سے جو تیرا مقدس مسکن ہے نظر کر اور اپنی قوم اسرائیل کو اور اس ملک کو برکت دے جس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جس کو تو نے اس قسم کے مطابق جو تو نے ہمارے باپ دادا سے کھائی ہم کو عطا کیا ہے۔ خداوند تمہارا خدا آج تم کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے، سو تم اپنے سارے دل اور ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ تم نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تمہارا خدا ہے، اور تم اس کی راہوں پر چلو گے اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانو گے
اور اس کی بات سنو گے، اور خداوند نے بھی آج کے دن تم کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے، تاکہ تم اس کے سب حکموں کو مانو اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تم کو ممتاز کرے، اور تم اس کے کہنے کے مطابق خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جاؤ۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ آیت 12 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں خدا جو ہے خاص طور سے اسرائیلیوں کو یہ حکم کرا تھا کہ جب ان کا تیسرے سال جو دہیاکی کا سال ہے ان کے سارے مال کی دہیاکی نکال چکیں گے، تو یہ دہیاکی لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا۔ میرے بھائی، آپ سوچ سکتے کہ خدا کا دل کتنا لاویوں سے اور مسافروں سے اور یتیموں سے اور بیواؤں سے لگا ہوا تھا کہ انہیں سارے اسرائیلیوں کو یہ حکم کرا تھا کہ ان کا یہ لوگوں کا خیال کرنا۔ میرے دوست، آج بھی خدا بدلا نہیں ہے۔ خدا وچ تھا، وچ ہے اور وچ رہیں گا۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہم سے بولتا ہے کہ ہم لاویوں کا یعنی کہ اس کے خدمت گزاروں کا، یتیموں کا اور بیواؤں کا ہر لحاظ سے خیال کرنا اور ان کے اخراجاتوں کا بھی انتظام کرنا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں کیا؟ یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔